बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नफ्स मुतमइन्ना पर बात करेंगे। नफ्स मुतमइन्ना जो है वो हमारे यहाँ उसका तसव्वुर कुरान से थोड़ा हटकर है। हमारे यहाँ ये तसव्वुर कायम किया गया कि नफ्स की तीन, हमारे अंदर का जो नफ्स है जो हमें बुराई पे उभारता है वगैरह वगैरह, इसकी तीन किस्में हैं। एक नफ्स अम्मारा है जो बुराई का हुक्म देता है, एक नफ्स लव्वामा है जो बुराई से रोकता है और अच्छाई की तरफ ले जाता है, और एक नफ्स मुतमईन है। कुरान मजीद में ये तकसीम नहीं है। कुरान मजीद में नफ्स एक ही है, वो कभी अम्मारा हो जाता है, कभी लव्वामा हो जाता है। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि हम उसको दो हिस्से कर भी दें कि एक ज़मीर है और एक अंदर हमारे कोई बुराई उकसाने वाली चीज़ है, तो दरअसल ऐसा नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ महल हम मान लेते हैं कि ये दो नफ्स होंगे। असल हकीकत ये है कि मेरी जो जिस्मानी और रूहानी ज़रूरतें हैं वो जब पूरी नहीं होती तो मेरे अंदर जो अक़ल है, जो इसलिए बनाई गई है कि मैं अपनी वो चीज़ें हासिल कर सकूं, दुनिया को समझूं और उसमें से अपने लिए रोज़ी का सामान और जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरत होती है उनको कमा सकूं, तो वो मुझे अच्छे रास्ते बताने के साथ साथ बुरे रास्ते भी सुझाना शुरू कर देती है। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि मुझे भूख लगी है और खाना मेरे पास मैसर नहीं है और मैंने बड़ी कोशिश की कि कोई मज़दूरी मिल जाए, कुछ हो जाए, नहीं मिली। अब मेरी अकल मुझे समझाएगी कि तुम किसी से उधार ले लो। उधार रास्ते के इम्कानात नहीं हैं तो वो कहेगी चुरा लो। ठीक है, किसने मुझे कहा है चुराने को? उसी शख्सियत ने जो मेरे अंदर मौजूद है। तो अब ये नफ्स ने क्या किया? नफ्स अम्मारा हो गया। कर्ज़ तक वो नफ्स अम्मारा नहीं था, वो मुझे सही रास्ते से जा रहा था। पहले उसने कहा मज़दूरी करो, उसने कहा कि मज़दूरी नहीं मिली, चलो उधार ले लो। अब जब उधार भी नहीं मिला तो उसने कहा कि अब चोरी कर लो। तो अब ये उसी अक़ल का इस्तेमाल है जिसने मुझे रास्ते सुझाने हैं कि मैं कहाँ कहाँ से चीज़ें हासिल कर सकता हूँ। तो ये मेरी अक़ल ने जब मुझे नेगेटिव बात कही तो हम इसको कहा कि ये नफ्स अम्मारा है। हज़रत यूसुफ़ ने जब ये जुमला बोला कि इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, तो उसका उनका मतलब यही था कि मेरे नफ्स ने मुझे इस तरफ उकसाहट करने वाला था कि मैं भी ज़ुलेखा वाली बात मान लेता। तो अल्लाह ने बचाया उनको और ख़ुद उन्होंने अपने आप को काबू किया और वो भाग के बच गए। जो दूसरा नफ्स लव्वामा है वो क्या करता है कि मसलन फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैंने उस प्रोग्राम के तहत चोरी कर ली, तो अब जैसे ही मैं चोरी करके खाना खा लिया या खाने लगा तो मेरे ज़मीर ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? तो अब ये नफ्स, वही नफ्स लव्वामा हो गया, मुलामत करने वाला हो गया, डांटने वाला हो गया, ज़जर करने वाला हो गया। तो अब मुझे क्या हुआ कि मुझे मेरे अंदर ये दोनों सलाहियतें हैं। कुरान ने इसको बयान किया है फ़अल्हमाहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि मैंने तुम्हें फजूर भी सिखा दिया और तकवा भी सिखा दिया। तो नफ्स, एक ही नफ्स को अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ें, नफ्सिम वमा सव्वाहा फ़अल्हमाहा, वो नफ्स जैसा कि मैंने उसको बनाया है, इसी को मैंने फजूर सिखा दिया, इसी को मैंने तकवा सिखा दिया है। तो नफ्स एक ही है जिसके पास ये दोनों सलाहियतें हैं। हदैनाहुन नजदैन, हमने इसको दोनों रास्तों की हिदायत दे दी है। हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हमने इसको रास्ते की हिदायत दे दी है, चाहे तो शुक्र करने वाला बने, चाहे तो नाशुक्रा बने। तो ये नफ्स है, अंदर की एक सलाहियत, अंदर की एक क़ुव्वत, जिसको ज़हन कह लीजिए, जिसको अक़ल कह लीजिए, जिसको रूह कह लीजिए। ये लफ्ज़ें सारे एक ही बात को ताबीर करने के लिए हैं। ये सारी चीज़ें अंदर हैं और ये एक है जो मुझे अक़ल, दानाई, सोचना, मसाइल को हल करना, उसके रास्ते सुझाता है। इसी तरह मुझे नेकी की तालीम भी देता है। लेकिन नफ्स मुतमइन्ना ये मेरे नफ्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उन अफराद का नाम है। यहाँ नफ्स बमाना शख्स है, इंडिविजुअल्स हैं। ये वो लोग हैं जो मुतमइन होते हैं। अब इनका मुतमइन होना क्या है? लोग ये समझते हैं कि इनके मुतमइन होने का मतलब यह है कि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ये वो नफ्स मुतमइन्ना होते हैं जिन पर कोई खौफ नहीं होता। ये दुनिया में नफ्स मुतमइन ये नहीं है। ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आखिरत की हालत है, ना कि दुनिया की हालत है। तो नफ्स मुतमइन्ना से मुराद वो लोग हैं, वो इंसान हैं जिन्होंने खुदा पर ईमान लाने का अमल किया और फिर हर खुशी, हर गमी में
اس ایمان پر اطمینان کے ساتھ صبر کے ساتھ قائم رہے، ڈاواڈول نہیں ہوئے۔ مصیبت آئی تو خدا کو بھول گئے، نرمی آئی تو خدا کو بھول گئے، ایسا نہیں ہے۔ مصیبت آئی تو خدا کو یاد کر لیا، خوشی آئی تو خدا کو فراموش کر دیا، غمی آئی تو خدا کو نعوذ باللہ برا بلا کہنا شروع کر دیا، خوشی آئی تو خدا کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ یہ نفس غیر مطمئن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھے ایسی بات بتا دیجئے کہ جس کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو آپ نے ایک جملہ بہت ہی خوبصورت بولا، قال قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ یہ نفس مطمئن ہے۔ دوسرے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، وہ جیسا بھی رکھے، جہاں بھی رکھے، میں راضی۔ تو یہ نفس مطمئن ہے۔ اس کو شریعت کا حکم آتا ہے تب اطمینان سے لے لیتا ہے، اس کے اوپر دنیا کے حالات کی تنگی آتی ہے تب اطمینان سے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے اوپر رفاہیت اور فلاح و بہبود کے انبار لگ جاتے ہیں، یہ اطمینان سے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ نفس مطمئن جو ہے، یہ نہ خوشیوں میں آپے سے باہر ہوتا ہے، نہ غمیوں میں آپے سے باہر ہوتا ہے۔ یہ ایسا نپتلا متوازن، ہر حالت میں خدا کے اوپر اطمینان رکھنے والا شخص ہوتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئن کہا ہے۔ چنانچہ یہاں دیکھیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ شخص جو دنیا میں میرے غموں اور خوشیوں کے باوجود مطمئن رہا، ارجعی الی ربی کی راضیۃ مرضیہ، تم پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وہ تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی، راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، میری جنت میں چلے جاؤ۔ یہ نفس مطمئن ہے۔ اس آیت سے نفس مطمئنہ کا نام نکالا گیا ہے، لیکن چونکہ ہمارے بزرگوں کا یہ اصول رہا ہے کہ قرآن کی ہر آیت الگ الگ ہے، تو وہ بس آیت کو لیا اپنی جگہ سے، اب جو مرضی معنی ڈال دیں اس کے اندر۔ یہ اصول ہمارے مکتب فکر کا نہیں ہے، ہم سیاق و سباق کے اندر رکھ کر دیکھتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ سورہ الفجر کی 27، 28، 29، 30 آیتیں ہیں۔ اسی سورہ الفجر میں اوپر کچھ لوگوں کا ذکر چل رہا تھا، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کا ذکر کیا۔ یہ سورہ الفجر ہی کی 15-16 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے غیر مطمئن انسانوں کا ایک تجزیہ پیش کیا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الْإِنسان، یہ جو غیر مطمئن انسان ہے، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اس کو بڑا کرم نوازی کرتا ہے اس کے اوپر، وَنَعَّمَهُ، اور خوب نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، او میرے رب نے مجھے کمال کر دیا جی، میرے اوپر بڑا کرم نواز ہے میرا رب۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے میرے رب نے میرا ستیاناش کر دیا، توہین کر ڈالی، مجھے ذلیل کر دیا، میں کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ غیر مطمئن انسان ہے، جس کو خدا رضیت باللہ ربن کی ہوا بھی نہیں لگی کہ میں اللہ پہ راضی ہو گیا۔ جبکہ جو نفس مطمئن ہے وہ پہلی حالت میں بھی اور دوسری حالت میں بھی، دونوں آزمائشوں میں اپنے رب کے اوپر مطمئن رہتا ہے، نہ اکرمن نہ احانن۔ یہ وہ کیا اسے کہتے ہیں، کلا بازیاں نہیں کھاتا کہ آج پیسہ مل گیا تو واہ واہ، اللہ کا بہترین بندہ بن گیا، اور ادھر اللہ نے چھین لیا تو خدا کو نعوذ باللہ احانت کرانے والا قرار دے دیا۔ یہ ہے وہ نفس مطمئنہ کا الٹ تصویر۔ ایک اور مثال دیکھیے قرآن مجید ہی سے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، وہاں میں نے بتا دیا کہ یہ ایک ہی سورہ میں دونوں زیر بحث آئے ہیں، یعنی یہ نفس مطمئنہ اسی سورہ الفجر کی 27-28 نمبر آیت ہے، جس میں 15-16 نمبر آیت میں غیر مطمئن نفس کی وضاحت کی گئی، یعنی وہ انسان جو ڈاواڈول رہتے ہیں۔ اور اب یہ جو مزید آیتیں جو ہیں اسی مضمون کو بیان کرنے والی وہ میں لے کے آ رہا ہوں، یہ سورہ ہود کی آیات ہیں۔ فرمایا کہ اگر ہم ان انسانوں کو جو غیر مطمئن ہیں اپنی طرف سے کچھ رحمت چکھاتے ہیں، ثم نزعناها منہ، پھر وہ رحمت واپس لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، انہ لیئوس کفور، تو وہ نہایت مایوس، مارا مارا پھر رہا ہوگا، خدا بھی
اس سے ناراض بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، ناشکرا بھی ہو گیا ہے. لیوس کفور، نہایت مایوس، نہایت ناشکرا. ولئن اذقناہ نعما بعد ضرا، اور اگر ہم اس کو نعمتیں چکھا دیں تنگ دستی کے بعد، مست ہو جو اس کو لاحق تھی تنگ دستی، لیقولن ذہب السیئات انی، تو کہے گا کہ او دیکھو جی سب مصیبتیں ٹل گئیں. انہ لفرح فخور، اور پھر اپنی ذات پر فخر کرنے لگ جائے گا. دیکھو میں نے یہ کارنامہ کیا تھا، یہ ہو گیا. دیکھو میں نے یہ کاروبار شروع کیا تھا، کتنی میں نے عقل لڑائی، کتنی میں نے محنت کی، دیکھو کیا ہو گیا، میں کہاں پہنچ گیا. یہ بھی غیر مطمئن انسان ہے. فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. ان دونوں صورتوں میں جو ثابت قدم رہے، صحیح رویے پر، اطمینان پر، وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت پائیں گے. یہی لوگ مطمئن نفس ہیں. تو انسانوں کی ایک بڑی قسم ہے جو دراصل خدا کو اس پہلو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا تو رزق دے دے گا، میں روزہ رکھوں گا تو یہ ہو جائے گا، میں خیرات کروں گا تو میرا مرض جاتا رہے گا. وہ پھر اسی کیفیت میں رہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ جب وہ معاملہ ہوتا ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. میرے پاس ایک نوجوان آیا تھا، پہلی 4-5 سال پہلے کی بات ہے. کہتا جی کہ میں نے خدا کو ہر طرح سے تلاش کیا ہے، میں نے نمازیں پڑھ کر دیکھ لی ہیں، میں نے روزے رکھ کر دیکھ لیے ہیں، میں نے صدقہ خیرات کر کے دیکھ لیا، میں نے پتہ نہیں کیا کیا جتن کیے ہیں، لیکن خدا نے میری نہیں سنی. تو میں نے کہا سننے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا سننے کا مطلب یہ ہے کہ میرے حالات تبدیل نہیں ہوئے. میں نے کہا اچھا حالات تبدیل کیا کرنا چاہتے تھے آپ؟ کہنے لگے میں بھی گاڑی لینا چاہتا ہوں، میرے بھی کوٹھی ہو. تو میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمہارے لیے کوٹھی نہ ہونا ہی تمہاری بھلائی ہوئی تو اس نے تمہاری ساری دعائیں سن لی ہوئی ہیں، لیکن تم اس کے کیے ہوئے فیصلے پر راضی نہیں ہو. تو خدا کے کیے ہوئے فیصلے پر راضی نہ ہونا یہ غیر نفس مطمئنہ ہونا ہے. تو نفس مطمئنہ دراصل کوئی نفس کی تقسیم نہیں ہے، اس کی کوئی قسم نہیں ہے، بلکہ میری اور آپ کی وہ حالت ہے جس میں ہم توازن پر قائم رہتے ہیں. ایک اور پکچر دیکھیے جو اللہ نے یہاں پینٹ کی ہے. فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جو ہے وہ ذرا پیسے کی محبت والا، بخیلی والا اور ذرا خوفناک یعنی اندیشے والا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں پیسہ خرچ کر دیا تو کیا ہو جائے گا، کل کیا ہو جائے گا، خوف میں رہتا ہے. تو انسان اس طرح سے بنا ہوا ہے. اذا مس الشر جزوعا، جب اس کو کوئی سفرنگ آتی ہے تو وہ چیختا چلاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب پیسہ آتا ہے تو روک کر بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، اب کون اس حالت میں نہیں ہے، جزو اور منو والی حالت میں؟ سوائے نمازیوں کے، پکے دل سے نماز پڑھنے والے، کوئی ہماری طرح ٹکرے مارنے والے نہیں. الذین هم علی صلاتہم دائمون، دائمون کیا ہے؟ مطمئن، ہر حالت میں مسہ الشر ہو نماز پڑھ رہے ہیں، مسہ الخیر ہو نماز پڑھ رہے ہیں. لوگوں نے اس کو الگ صفت کے طور پر لیا ہے. الا المصلین کی صفت ہے کہ وہ مسلین جو دائمی طور پر نماز پڑھنے والے ہیں، یعنی شر کی حالت میں جو پہلی حالت ہے اور خیر کی حالت، دونوں میں نماز پڑھنے والے. والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، جنازہ پڑھ کے آئے ہیں، ظہر کا وقت ہو گیا، کھڑے ہو گئے نماز میں. بہت زیادہ پیسہ آ گیا ہے، عید کا دن ہے، کھا پی رہے ہیں، عیاشیاں ہیں، لیکن ادھر اذان ہوئی، ادھر مسجد میں چلے گئے. یہ کون ہے؟ ہم علی صلاتہم دائمون، یہ نفس مطمئن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خیر العمل اقل و اد، بہترین عمل وہ ہے کہ جو مقصر بھی ہو، خواہ مقصر ہو لیکن مسلسل ہو. تو نفس مطمئن کون ہے؟ جو خدا پر ایمان والا ہے اور مسلسل ایمان والا ہے. جو نیکی کرنے والا ہے تو مسلسل نیکی کرنے والا ہے، جو ڈاواں ڈول نہیں ہوتا، خدا سے مایوس اور امید کے درمیان میں وہ ایک متوازن جگہ پہ رہتا ہے. تو فرمایا کہ وہ نمازی منو اور جزو نہیں ہوتے، چیخنے چلانے والے اور بخیل نہیں ہوتے، جو نماز پڑھنے والے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم،
جنہوں نے پہلے ہی خدا کو راضی کرنے کے لیے پیسے میں حصہ رکھا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا تو دینا ہی دینا ہے، اب اس کو بخیلی نہیں آتی. ٹھیک ہے. للسائل والمحروم، وہ مانگنے والوں کو بھی دے رہا ہوتا ہے، جو محروم ہوتے ہیں ان کو بھی دے رہا ہوتا ہے. والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ کام وہ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایمان اور عمل صالح کی بات ہم نے کل کی تھی، تو وہ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہوتے ہیں نا، اس لیے وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کل خدا کو جواب دینا ہے. والذین هم من عذاب ربہم مشفقون، یہ اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ دنیا میں تنگ دستی اور خوشحالی سے. ان عذاب ربہم غیر مامون، کیونکہ تیرے رب کا جو عذاب ہے اس سے بے خوف رہا نہیں جا سکتا، وہ آ جانا ہے، وہ کوئی ٹل جانے والی چیز نہیں ہے. خدا نے ایسا نہیں کہ خدا کو بھول جائے گا، اربوں سال گزر کے دنیا بنائے ہوئے، اب تو خدا کو کہاں یاد رہا ہوگا، نہیں، وہ آنا ہی آنا ہے. والذین هم لفروجہم حافظون، جو بے حیائی اور ریانی میں پڑھنے والے نہیں ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے. اب دیکھیے سارے ہر چیز میں یہاں جو بھی ہے اس میں دوام ہے، وہ نفس مطمئن ہے، ہر وقت وہ کر رہا ہے. والذین هم بشہاداتہم قائمون، اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ ہیں جو پھر جنت میں جائیں گے. نفس مطمئن یہ ہے جو مسلین سے شروع ہے، ہر وقت نہ پاتلا ہے، متوازن ہے، نہ منو ہے، نہ جزو ہے، نہ حلو ہے، کچھ بھی نہیں. مصیبتیں آ رہی ہیں تب بھی، خوشیاں آ رہی ہیں تب بھی واویلا نہیں کرتا، آپے سے باہر نہیں ہوتا، ثابت قدم، متوازن، یہ نفس مطمئن ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہاں نفس مطمئن رہنے کا مطالبہ اسلام کے پہلو سے کیا گیا ہے. کیا ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. یعنی پوری 60 سال 70 سال 100 سال کی جو زندگی ہے اس میں کوئی لمحہ ایسا تمہارے اوپر نہ آئے کہ تم اسلام سے باہر ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ تم ہر حالت میں خدا پر مطمئن رہتے ہو. تو رضیت باللہ رباً اور آمنت باللہ ثم استقم کی جو میں نے بات حدیث کی الفاظ میں بیان کی، اس کا بہترین مظہر اس کا مطالبہ ہے یہاں پر گویا کہ تم خدا سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس طرح کہ پوری زندگی تمہاری اسلام کے اوپر گزرے. اب شریعت میں نفس مطمئن کو مسئلہ پیش آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مثلاً ماں باپ کے ساتھ بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو باپ اگر کسی کو کچھ چیز زیادہ دے دے، ماں زیادہ دے دے، تو ان کے دل میں شکایت پیدا ہوتی ہے. یہ فطری سی بات ہے. خدا نے بھی دنیا میں اس طرح کی تقسیم کر رکھی ہے. کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو زیادہ صلاحیت والا بنایا ہے، کسی کو فقیر بنایا ہے، کسی کو کند ذہن بنایا ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا کمیاں دے دی ہیں، کسی کو مستقل بیمار بنایا ہے، کسی کو معذور پیدا کر دیا ہے، کسی کو شاندار شکل و صورت دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں. نہایت بیوقوف لوگ ہیں ان کو اقتدار دے دیا ہوا ہے، نہایت عقل مند لوگ ہیں وہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے. تو جو اس پر مطمئن رہتا ہے وہ شریعت پر بھی مطمئن رہے گا. جو اس باہر کی دنیا میں ہونے والے ساری چیزوں کے اوپر مطمئن نہیں ہے. اگر آپ الحاد کو دیکھیں تو سب سے بڑا سوال ان کا یہی ہے کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بچے کینسر سے مر رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، مر رہے ہیں. تو وہاں جو آدمی مطمئن رہ جائے گا خدا کے ایمان پر، وہ شریعت کے بعض احکام پر بھی مطمئن رہ جائے گا. اب دیکھیے یہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بتانے جا رہے ہیں کہ میں نے اب جو تقسیم وراثت کرنے جا رہا ہوں تو اس میں بعض جگہوں پر عورتوں کو حصہ کم ملے گا، مردوں کو حصہ زیادہ ملے گا. تو تم نے مطمئن رہنا ہے، تم نے مطمئن رہنا ہے. تو فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ان چیزوں کی تمنا میں نہ پڑنا جو میں نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے. جو ماں کو درجہ دے دیا ہے، شوہر باپ اس کے در پہ نہ ہو. جو مرد کو درجہ دے دیا ہے شوہر کو، وہ بیوی اس کے در پہ نہ ہو. اگر ہو گئے تو نفس مطمئن نہیں رہے گا.
تو فرمایا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، میرا اصل قانون یہ ہے کہ جو مرد کمائیں گے ان کو وہی ملے گا، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے بھی وہی جو انہوں نے کمائی کی ہے، اس میں برابر رکھ رہا ہوں، کوئی فرق نہیں کر رہا ہوں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور دونوں کوشش کرتے رہو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، تم کیا کام کر رہے ہو، کس مقصد سے کر رہے ہو۔ لیکن جو میں آگے، چونکہ یہ وراثت کے قانون سے پہلے کی آیت ہے، تو جو میں آگے مردوں کو زیادہ حصہ دینے والا ہوں، اس کی وجہ سے دل رنجیدہ نہ کرنا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ میں نے دنیا بنائی اس طرح سے ہوئی ہے کہ کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، تو میں نے وراثت میں بھی ایسا ہی کیا ہے۔ تو یہ خدا کی تقسیم سمجھتے ہوئے اس کو قبول کرنا، تو مطمئن رہو گے، نفس مطمئن کی منزل پاؤ گے۔ اگر اس پر مطمئن نہیں رہو گے تو نفس مطمئن کی منزل نہیں پا سکو گے۔ تو وہ جو شروع میں ہم نے آیت پڑھی تھی، اس کا مخاطب کون بنے گا؟ پھر تم اس کے مخاطب نہیں رہو گے۔ وہ کیا تھا کہ اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف راضی مرضی چلے جاؤ، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی۔ فادخلی بھی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی۔ تو اب جہاں جہاں اللہ نے فضیلت دی ہے، کسی کو امیر بنا دیا ہے، مجھے غریب بنایا ہے، کسی کو باصلاحیت بنا دیا ہے، مجھے کم صلاحیت والا بنایا ہے، کسی کو خوبصورت شکل دے دی ہے، مجھے بد شکل بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ نے شوہر کو قوام کا درجہ دے دیا ہے، بیوی کو نہیں دیا ہے۔ اسی طرح بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا ہے۔ بس خدا کی تقسیم ہے، اس کو قبول کرنے والا نفس مطمئن ہے، اور وہ اس اعلان کا مخاطب ہے جو یہاں پر کیا گیا ہے کہ اے سارے مطمئن لوگوں، آ جاؤ میرے اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ، اور تم مجھ سے راضی رہے دنیا میں تجھ سے راضی ہوں، کوئی بیر نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تم خوش رہے، میں نے جیسے رکھا، جو میں نے لے لیا تم اس پر بھی خوش رہے، جو میں نے دے دیا تم اس پر بھی مطمئن رہے۔ تو اب میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی رہے ہو، تو آ جاؤ اب میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، اور آ جاؤ میری جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ جو جتنی بھی صفات میں نے یہاں کوشش کی ہے، اور ابھی چند دن اور باقی ہیں، تو اس میں ہم یہ سمجھیں گے جو کچھ بھی وہ اصل میں نفس مطمئن کی منزل پانے کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نفس مطمئن کی منزل کو پائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔